कुरैशी, किस्त नंबर 6। बाबा, हुआ क्या है? आप कुछ बताएंगे भी या नहीं? वो जब से वापस आए थे खामोशी से सर झुकाए बैठे, शदीद दुख में दिखाई दे रहे थे। ज़ोहरा के अब्बू, अब तो मेरा भी दिल हो रहा है, तुम कुछ बोलता क्यों नहीं है? अब वो भी परेशान हो गई थी। बेला कहाँ है? तुम उसको लेने के वास्ते गया था ना? क्या पहाड़ी पर नहीं मिला वो शौहर को परेशान देख इस्तफसार से बोली। हमने उसको पूरी वादी में बहुत ढूंढा मगर वो नहीं मिला। एक दुर्वेश मिला था, वो कह रहा था कि एक लड़की पहाड़ी से खाई में जा गिरा है। वो दुख से सूख पड़ती आंखों को जब से नीचे बामुश्किल बोले थे, या मेरे अल्लाह, तुम सच कह रहा है ज़हरा के अब्बू? बेसाख्ते ही उनका हाथ दिल पर पड़ा था। हम कुछ नहीं जानता, अब हमसे बेला के बारे में कुछ नहीं पूछना। तुम खुश हो जाओ, वो चला गया है। वो हमेशा हमेशा के लिए चला गया है। वो आंखों में उतरती नमी रगड़ते गुस्से से बोलते अपने कमरे में जाकर बंद हो गए थे, जबकि ज़ोहरा और उसकी माँ हैरत ज़दा सी रह गई थी। माँ, तुमको क्या लगता है ये बेला कहाँ गया होगा? वो मुंह खोले अवनक दिखाई दे रही थी। मालूम नहीं बच्चा, मगर मामला संगीन लगता है। इससे पहले तुम्हारे बाप ने कभी ऐसा रवैया अख्तियार नहीं किया। वो पुरसोच सी गोया हुई थी। माँ, इसने करीब आकर होले से पुकारा था। माँ, इसने करीब आकर होले से पुकारा था। हाँ, मुझे तो लगता है कि बेला किसी लड़के के चक्कर में पड़कर कहीं भाग गया है। इसने अपनी सोच लड़ाई थी। या मेरे अल्लाह, ज़हरा, अच्छा बोलो। अगर तुम्हारे अब्बू के कान में ये बात पड़ गई तो वो हमारे साथ तुम्हें भी जान से मार डालेगा। उन्होंने होलकर बेटी को देखा था। माँ, तुम मानो या ना मानो, मगर वो जो कह रहा है वो सच है। वो अपनी बात पर डटी हुई थी। अच्छा, चलो तुम अपने कमरे में जाओ, मैं तुम्हारे बाप को देखती हूँ। बहुत परेशान दिखाई दे रहा था। वो अपनी परेशानी का इजहार करती इसे कमरे में रवाना कर चुकी थी। तो वो भी कंधे उचकाती चल दी। वो इस वक्त खाली दिमाग से इस अजीब सी जगह की छत को घूर रही थी, जो मुकम्मल तौर पर सब रंग पत्थर से बनाई गई थी। कमरे की छत पर अंदर से किसी उल्टे तवे की शक्ल की थी, जिसके ऐन वस्त में जामनी रंग का कांच का फानूस लटक रहा था, जिसकी असल शक्ल सूरत का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। उसे महसूस हो रहा था कि वो किसी नर्म गुदाज बिस्तर पर मौजूद थी। दिमाग आहिस्ता आहिस्ता बेदार हुआ। तो वो कोहनियों के बल उठकर बैठ गई थी। नजरें इर्द गिर्द घुमाई तो हद्दे निकाह हर शे सब्ज रंग की थी, गोया वो किसी जंगल में आ गई हो, मगर दर हकीकत वो जिन जात की ख्वाबगाह थी। सुबह खैर शहजादी, आप जाग गईं? वो भी इर्द गिर्द का माहौल समझने में ही सरगर्दा थी कि न जाने आजमाइल कहाँ से निकल आया था। आह! बेसाख्ता ही हल्की सी चीख बरामद हुई थी। वो हसीन व जमील मगर खासा पुरसरार शख्सियत का मालिक था। हकीकत में सुर्ख रंग आंखें देखकर बेला को खौफ महसूस हुआ था, मगर वो कोई इंसान था ही कब, वो तो कोई जिनजात था। बेला के दिमाग ने फौरन अपनी ही सोच को रद्द किया था। मुझे मेरे घर वापस जाना है, अपने बाबा के पास। वो सब्ज आंखों में मोटे मोटे आंसू भर लाई थी, जबकि वो जो बड़ी मोहब्बत और चाहत से अपनी शहजादी का मलकूती हुस्न से नहा रहा था, उसके तकाजे पर तेश में आया था। उस दुनिया का ख्याल अपने जहन से निकाल दें शहजादी। अब से यही आपकी दुनिया और सब्ज महल आपका घर है। बेहतर होगा कि आप जल्द अज जल्द इस हकीकत को तस्लीम कर लें। वो शहजादी को खौफ से कांपता देख अपना गुस्सा पी गया था। वैसे भी वो शहजादी के मिल जाने पर बहुत खुश था, क्योंकि इसकी सारी पावर्स वापस आ गई थी। क्या अब मैं कभी अपने बाबा से नहीं मिल सकूंगी? इसके लहजे में आस सी थी।
نہیں، کیونکہ وہ ہماری دنیا میں نہیں آ سکتے اور آپ کو ان کی دنیا میں لے جانا اب خطرے سے خالی نہیں ہے، کیونکہ آپ اس محل کی شہزادیاں اور شہزادیاں بہت خاص ہوتی ہیں۔ بیلا سر جھکاتی اپنے ہاتھ مسل رہی تھی۔ اس نے کبھی ایسے شہزادے کی چاہت تو ہرگز نہیں کی تھی۔ یہاں ہماری طرف دیکھیں شہزادی۔ آزمائر اس کی منموہنی صورت دیکھ کر نرم پڑ گیا تھا۔ انگلی کی مدد سے تھوڑی سے پکڑ کر چہرہ تھام کر اوپر کو اٹھایا تھا۔ وہ آنکھیں میچ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھنا بیلا کے بس سے باہر تھا، جبکہ وہ مسکراتا ہوا اپنے دہکتے لب نازک زمین پر رکھ گیا تھا۔ وہ کپ کپا کر رہ گئی تھی۔ میں چاہوں تو آپ کی یادداشت بھلا کر ہمیشہ کے لیے یہ سوچ آپ کے ذہن سے نکال سکتا ہوں، مگر میں ایسا نہیں چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے مکمل ہوش و حواس میں اس حقیقت کو تسلیم کریں۔ مستقبل میں آپ کو بطور شہزادی بہت سے کڑے فیصلے لینے ہوں گے۔ کیا جب بھی آپ یوں ہی رویا کریں گی؟ وہ شدید تعسفی لہجے میں گویا ہوا تھا۔ کیا آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں؟ وہ بیلا کے پاس بس انچ بھر کی مسافت پر بیٹھا تھا، مگر نہ جانے ایسا کیا تھا کہ بیلا بے ہوش نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہ بہت نارمل انداز میں اس سے باتیں کر رہی تھی۔ ہاں، کچھ بھی۔ کیوں، تمہیں میری طاقتوں پر شک ہے کیا؟ ذرا نزدیک جھکتا گمبھیرتا سے بولا تھا۔ بیلا نے اپنے چہرے پر جھساتی تپش زدہ سانسوں کو محسوس کر آنکھیں میچ لی تھیں۔ بولو شہزادی، کیا تمہیں میری طاقتوں پر شک ہے؟ وہ مزید سوالیہ گویا ہوا۔ بیلا نے جھٹ نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، وہ خوف سے ہکلاتے ہوئے بولی تھی، جبکہ آزمائر کو اس کا آنکھ میچ لینا محظوظ کر رہا تھا۔ کبھی کسی انسان کو اتنے قریب سے دیکھنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ انسان اور وہ کبھی ایک نہیں ہو سکتے، مگر بیلا کا پرنور چہرہ اسے اپنا گرویدہ کر گیا تھا۔ وہ جن ذات پہلی ہی نظر میں اس ملکوتی حسن کی مالک شہزادی پر دل ہار گیا تھا، جو دوسری دنیا کی باسی ایک انسان تھی، جو جنوں کے سائے سے بھی خوف زدہ ہو جاتے ہیں، وہ اس کے پہلو میں بیٹھی خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ آزمائر قریب جھکنے ہی لگا تھا کہ اس کی سماعتوں میں شناسا آواز گونج گئی تھی۔ اس کی طاقتیں واپس آ گئی تھیں۔ اس کا بڑا بھائی مشکل میں اس کو پکار رہا تھا۔ وہ بیلا کے چہرے پر نظریں جمائے ہی لمحے کے ہزارویں حصے میں خوابگاہ سے غائب ہو گیا تھا، جبکہ وہ جو آنکھیں میچ بیٹھی تھی، کمرے میں خود کو تنہا محسوس کر یکدم اپنی آنکھیں کھول گئی۔ کیسی ہیں شہزادی؟ آپ کو محل میں کوئی تکلیف تو نہیں؟ ملکہ آزمائر کی خوابگاہ میں داخل ہوتی نرم لہجے میں استفسار سے گویا ہوئی۔ آپ؟ وہ انتہائی خوبصورت عورت کو دیکھ ناسمجھی سے بولی تھی۔ ابھی تو وہ جن زیادہ غائب ہوا تھا اور اب نہ جانے کہاں سے وہ خاتون چلی آئی تھی۔ ہم آزمائر کی ماں ہیں۔ اپنی دنیا میں واپسی پر خوش آمدید شہزادی، انہوں نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ ان کا بیٹا بڑے بھائی کے پاس جنگ کرنے گیا تھا اور انہیں پورا یقین تھا کہ اب وہ جنگ جیت کر ہی واپس لوٹیں گے، کیونکہ اب بھائی کا ساتھ دینے کے لیے چھوٹا بھائی بھی موجود تھا، جس کی طاقتیں سامنے بیٹھی انسان کی بدولت دگنا ہو کر واپس آ گئی تھیں۔ آنٹی، مجھے اپنے گھر واپس جانا ہے، وہ انہیں دیکھ رنجیدگی سے التجا کرنے لگی تھی۔ شکر تھا کہ وہ خاتون اپنے بیٹے کی مانند بھیانک خاتون نہیں تھیں۔ آپ اپنے گھر میں ہی موجود ہیں شہزادی، انہوں نے باور کرایا تھا۔ یہ میرا گھر نہیں ہے اور نہ ہی میری دنیا، مجھے اپنے بابا کے پاس جانا ہے۔ اس بار وہ ذرا ضدی لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے شہزادی۔ وہ انسانوں کی دنیا آپ کی اصل دنیا نہیں ہے، بلکہ آپ کی اصل دنیا یہ ہے۔ سبز محل آپ کا اصل گھر ہے۔ کیا آپ نہیں جانتی کہ آپ ایک جن ذات کی اولاد ہیں؟ انہوں نے حیرت کا اظہار کرتے اسے اچھے خاصے مخمصے میں ڈال دیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ وہ حیران و پریشان سی انہیں دیکھ رہی تھی۔ ہم بالکل سچ کہہ رہے ہیں شہزادی، انہوں نے اپنے قول کی تصدیق کی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ جھوٹ بول رہی ہیں۔ ہمارے باپ انسان تھے،
ہاں آپ وہ اب بھی سمجھی، آپ میرا کوئی خواب ہیں جو جلد ٹوٹ جائے گا اور میں اپنے بابا کی دنیا میں واپس چلی جاؤں گی۔ وہ خود ساختہ قیاس کرتی گہرا سانس بھرتی سمجھ کر سر ہلا گئی۔ یہ کوئی خواب نہیں ہے شہزادی، بلکہ ایک جیتی جاگتی حقیقت ہے جسے آپ کو ہر حال میں تسلیم کرنا ہوگا۔ اس بار وہ سخت لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ بیلا کا گستاخ لہجہ انہیں سخت ناگوار گزرا تھا۔ اس طرح بڑوں کی شان میں گستاخی کرنا شاید انسانوں کی دنیا کے لوگوں کی فطرت تھی، ورنہ آج تک کسی نے انہیں جھوٹا کہنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ نہیں، یہ خواب ہی ہے، اور آپ دیکھیے گا میں کچھ دیر بعد آنکھیں کھولوں گی تو خود کو اپنی دنیا میں پاؤں گی۔ وہ مسرور سی بولتی بستر پر ٹھہرنے کے انداز میں لیٹتی آنکھیں موند گئی۔ آپ تیار ہو جائیں شہزادی، کیونکہ جب ہمارا بیٹا جنگ جیت کر واپس لوٹے گا تو ہم انہیں بطور تحفہ ان کی دلہن ان کے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے گویا بات ہی ختم کر دی تھی۔ آپ کو جو کرنا ہے آپ کر لیں، میں سونا چاہتی ہوں تاکہ میرا خواب ٹوٹ سکے۔ یہ خواب حسین ہے، مگر میں ہمیشہ کے لیے اس عجیب سی دنیا میں نہیں رہنا چاہتی۔ وہ مسکراتے لہجے میں بولتی آنکھیں موند گئی، جبکہ ملکہ اس قدر تذلیل پر سرخ چہرہ لیا وہاں سے نکل آئی تھی، جو گہری نیند میں جاتی خواب ٹوٹنے کی منتظر تھی۔ دوسری جانب دو دنیاؤں کی جنگ میں موجود آزمائر شہزادی کے خیالات سن کر دانت پیستا اسے مکمل طور پر سلا چکا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ مزید اس کی والدہ سے زبان درازی کرے۔ سبز محل میں موجود بادشاہ فیروز اپنا دربار سجائے عوام کے مسئلے مسائل سن رہے تھے۔ جبھی ملکہ وہاں بڑے تیش میں تشریف لائی تھی۔ ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں حضور، انہوں نے بمشکل لہجہ نرم رکھا تھا۔ حکم ملکہ۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے وزیروں مشیروں کو وہاں سے چلتا کر باقاعدہ طور پر ملکہ کی جانب گھومے۔ انسانی شہزادی حد سے زیادہ بدتمیز اور گستاخ ہیں۔ ہم انہیں اس گستاخی کی سزا دینا چاہتے ہیں۔ وہ شدید غصے سے بھپری ہوئی تھی۔ تحمل رکھیں ملکہ، مت بھولیں وہ ہمارے شہزادے کی بیوی ہیں۔ آپ ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار نہیں کر سکتی، انہوں نے مفاہمت کے تحت کہا۔ لیکن وہ ہمیں جھوٹا بول رہی تھیں، وہ نہ جانے کس بات پر اس قدر بھڑک اٹھی تھیں۔ آزمائر کو آنے دیجیے، وہ خود انہیں سنبھال لیں گے، انہوں نے ٹھنڈا کیا تو وہ ناک بھویں سمیٹتی اپنی خوابگاہ کی جانب بڑھ گئیں۔ اس وقت سبز محل میں الگ ہی کوہرام مچا ہوا تھا۔ شہزادہ اور شہزادی جنگ پر سے واپس ضرور لوٹ آئے تھے، مگر شہزادے زہران اس دنیا میں نہیں رہے تھے۔ آزمائر کسی مشکل سے جھکے کندھوں سمیت بھائی کو اس حالت میں واپس لے کر آیا تھا، یہ صرف اس کا رب ہی جانتا تھا۔ آزمائر، آپ کے ہوتے ہوئے ہمارے بیٹوں کو کچھ کیسے ہو گیا؟ آپ نے اپنے بھائی کی حفاظت کیوں کر نہ کی؟ وہ شدید رنجیدگی کے عالم میں گویا ہوئی تھی۔ والدہ، ہم نے بہت چاہا کہ ہم بھائی کو لگنے والے تیر ہم اپنے سینے پر کھا لیتے، مگر افسوس ایسا ممکن نہیں ہو سکا۔ ہم شرمندہ ہیں والدہ۔ وہ ان کے قدموں میں گرتا اپنی آنکھوں میں اتری نمی نہیں چھپا سکا تھا۔ جو ہوا سو ہوا، ملکہ بیٹے کی شہادت پر رنجیدہ نہ ہوں، دو جہانوں کی جنگ لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں، بیٹے کو رخصت کرنے کی تیاری کریں۔ بادشاہ سلامت نے بڑے ضبط کا مظاہرہ کیا تھا، جبکہ شہزادی ایانا کو تو گویا سانپ سونگھ گیا تھا۔ وہ نہ کچھ بول رہی تھیں، نہ رو رہی تھیں، اور نہ ہی افسوس کا اظہار کر رہی تھیں۔ زہران، ہم آپ کو کیسے بھول پائیں گے ہمارے شہزادے؟ وہ ہنوز غمگین ہوتی بیٹے کے جذبِ آتش سے مخاطب تھیں، جبکہ محل کی ہر شے ہی افسردہ ہو گئی تھی۔ شہزادے کے گزر جانے کے بعد محل میں سوگواریت سی چھا گئی تھی۔ شہزادی سوگ کی سی کیفیت میں ہونے کے باعث مستقل طور پر کمرہ نشین ہو گئی تھیں۔ ہر سو فضا میں اداسی چھائی ہوئی تھی۔ ملکہ تو بیٹے کے غم میں عادی ہو گئی تھی، جبکہ بادشاہ سلامت جھکے کندھوں سے شدید ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے۔ ان کا ایک بازو کٹ گیا تھا۔ اولاد کا غم تو انسان ہو یا جن ذات، سب کو ہی توڑ کر رکھ دیتا ہے۔
शहजादे शहजादी को सोए हुए काफ़ी दिन बीत गए हैं। आप उनकी नींद कब तोड़ेंगे? अब इन्हें होश में आ जाना चाहिए ताकि वो जल्द अज जल्द हकीकत तस्लीम कर सकें। अपने शाही तख़्त पर विराजमान बादशाह फ़िरोज़ा ने शहजादी की लंबी नींद के तहत इन्हें याद दहानी कराई थी। बाबा जान, अभी मुझ में हिम्मत नहीं है और शहजादी दिमागी तौर पर इस हकीकत को कबूल करने से कासिर हैं। वो थका थका सा लग रहा था। ये गलत बात है शहजादे, इन्हें समझाना, इनकी परवाह करना ये आपकी जिम्मेदारी है। उन्होंने बेटे को इसकी गफलत का एहसास कराया था। शहजादी अयाना कैसी हैं बाबा? उसे मौजूद गुफ्तगू बदल दिया था। बहुत दुख है में है हमारी बहू, इन पर भी गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। अभी इनकी और ज़हरान की शादी को दिन ही कितने हुए थे। हमारी खुशियाँ इतनी मुख्तसर क्यों होती हैं? वो बेटे के गम में एक बार फिर आबदीदा हो गए थे। हम बहुत शर्मिंदा हैं बाबा, हमें माफ़ कर दीजिए। हम अपने भाई की हिफाजत नहीं कर सके। मगर आप फिक्र न कीजिएगा बाबा जान, मैं कसम खाता हूँ अपने भाई के कातिलों का नामो निशान इस जहाँ से मिटा दूंगा। इससे बाप का गम देखा नहीं गया। हम जानते हैं हमारे प्यारे बेटे कि आपने अपने भाई की हिफाजत करने की हर मुमकिन कोशिश की होगी। हमें बेटे के जाने का बहुत गम है, मगर एक बात का दिली सुकून है कि आप ये जंग जीत कर वापस लौटे हैं। उन्होंने इसके कंधे पर हाथ रखकर दिलासा दिया था। नहीं बाबा जान, जंग जीतने की खुशी भाई के गम के सामने फीकी पड़ गई है। हम खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे। काश हमने शहजादी को ढूंढने में जल्दी की होती तो हमें हमारे पावर्स वापस मिल चुकी होती। हमें किसी पल चैन नहीं आ रहा। वो एक मजबूत आसाब का ताकतवर जिन था, मगर खूनी रिश्ता तो क्या आदमजात और क्या जिनजात सबको हिलाकर रख देते हैं। आप अपनी ख्वाबगाह में तशरीफ़ ले जाएं शहजादे। आपके सुकून का बाइस आपकी शहजादी हैं। वो यकीनन आपकी मुंतज़िर होंगी, आपकी राह तक रही होंगी। अपना सुकून अपनी शरीके हयात में तलाश करें। उन्होंने आज़माइर को ज़रा सख्ती से तंबीह की थी। वो चारों नचार अपनी जादुई ख्वाबगाह की जानिब बढ़ गया था, जहाँ वो हसीन मूरत शहजादी एक लंबी नींद सो रही थी। वो जैसे ही ख्वाबगाह में दाखिल हुआ था, सीधी नज़र उस परी पैकर के चंदन वजूद से जा टकराई थी, जो होशो खरोश से बेगाना ख्वाब गफलत की नींद से लुत्फ़ उठाने में मसरूफ़ थी। ये इंसान भी कितना सोते हैं, एक हम जिन होते हैं, सोते हुए भी जाग रहे होते हैं। इसने तासुफ़ी अंदाज में सोचकर सर को झटका और कदम शहजादी बेला के बिस्तर की जानिब उठाए। शहजादी उठ जाएं, अब वक्त आ गया है कि आप बेदार हों। वो अपनी आंखों से क़यामत को देख सकें जो सब्ज़ महल पर टूट पड़ी है। आज़माई के लफ्ज़ों की गूंज पर बेला एक झटके से उठ बैठी थी। हम कहाँ हैं? वो गायब दिमागी से सवालिया बोली। आप अपने शहजादे की सल्तनत में हैं शहजादी बेला, और बेहतर यही कि आप इस हकीकत को तस्लीम कर लें। वो संजीदा लहजे में गोया हुआ था। क्या मेरा बुरा ख्वाब अब तक नहीं टूटा है? वो बालों में हाथ फेरती रंजीदगी से गोया हुई थी। ये ख्वाब नहीं है शहजादी, आपकी हमारी दुनिया में मौजूदगी एक जीती जागती हकीकत है। आज़माइर का लहजा सख्त हो गया था, सुर्ख रंग आंखों में इश्ताल बरपा था। उफ, ये ख्वाब कब टूटेगा? वो अपनी ही कहे जा रही थी। ये ख्वाब नहीं है, हकीकत है, और अब ये ख्वाब कभी नहीं टूटेगा शहजादी, क्योंकि अब आप कोई ज़मीन ज़ादी नहीं बल्कि एक जिन ज़ात की, आप मेरी शहजादी हैं, सब्ज़ महल की नस्लों की। अमीन। इस सल्तनत आज़माई शराज की होने वाली मलका। आज़माइन ने इसे हकीकत से आशना कराया था। मुझे मेरे घर वापस जाना है, मुझे किसी शहजादे के पास नहीं रहना। वो खुद पर पड़ा सब्ज़ रंग मखमली कंबल एक तरफ को फेंकती बेड से उतरी थी। वो अब तक दुल्हन के मखसूस लिबास में मलबूस थी। आप इस महल में जहाँ जाना चाहें वहाँ जा सकती हैं, मगर एक बात याद रखिएगा, इस महल का कोई भी दरवाज़ा आपकी दुनिया में नहीं खुलता। तो फजूल की कोशिश ना कीजिएगा। वो इसके दिमाग में चलने वाली सोचें पड़ चुका था जबकि वो नज़रअंदाज कर दी ख्वाबगाह से बाहर निकल आई थी।
وہ راہداری سے گزری تو سبز محل میں بسنے والے تمام کنیز اور غلام جن احتراماً اپنا سر اور نگاہیں جھکا گئے تھے۔ وہ آتش آگ سے بنے جن زادے اور زادیاں تھے، مگر انہوں نے آج تک کبھی کسی انسان کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کیا تھا۔ مگر سبز محل کی ایک زمین ذات شہزادی بیلا کا رتبہ شہزادے آزمائر کی وجہ سے خاصا بلند ہو گیا تھا۔ شہزادی وہ ہر سو میں سبز رنگ کی ملاوٹ دیکھ ٹرانس میں چلتی جا رہی تھی، جب اپنے عقب سے ایک نسوانی مگر طلسماتی آواز ابھرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ اس سحر انگیز آواز کی سحر میں گرفتار ٹھہر سی گئی تھی، جب ہی کوئی حسن کی دیوی پلک جھپکتے میں اس کے عین مقابل آ کھڑی ہوئی تھی۔ بیلا نے سانس تک روک لیا تھا۔ وہ ملکوتی حسن سے مالا مال تھی، مگر اس کی سیاہ رنگ آنکھیں اور چہرے کا سیاہ عکس اسے خوفزدہ کر گیا تھا۔ کہاں جا رہی ہیں شہزادی بیلا؟ ایانا اس وقت سفید رنگ شاہی لباس میں ملبوس کندھوں پر پڑا چادر نما کیپ سنبھالتی سوالیہ گویا ہوئی۔ وہ میں اس کے لفظ لبوں پر ادھورے ہی رہ گئے تھے۔ وہ اس کے ہکلانے پر طنزیہ مسکرائی۔ بھلا یہ زمین زادی اس کی برابری کہاں کر سکتی تھی؟ آپ اپنے گھر جانا چاہتی ہیں؟ ایانا نے گویا اس کی مشکل آسان کر دی تھی۔ وہ لب دانتوں تلے چبا گئی۔ شہزادی ایانا مسکرائیں۔ آپ اپنے گھر جانے کا خیال دل سے نکال دیں شہزادی، کیونکہ اب ایسا ممکن نہیں ہے، اس نے خبردار کیا تھا۔ کیوں؟ میں اپنے گھر واپس کیوں نہیں جا سکتی؟ وہ آنکھوں میں خوف بھر لائی تھی۔ کیونکہ آپ ہماری غلام ہیں، شہزادی نے ذرا تفخر سے کہا تھا۔ میں جانتی ہوں کہ یہ سب ایک حسین خواب ہے اور جلد ٹوٹ جائے گا، وہ جلدی سے بولی تھی۔ ایانا کا قہقہا بے ساختہ تھا۔ اپنی شہزادی کے قہقہے پر دور سیاہ محل کا گنبد خوشی سے جھوم اٹھا تھا، جو شہزادے کے گزر جانے کے بعد بہت عرصہ بعد مسکرائی تھی۔ آپ بہت معصوم ہیں شہزادی، وہ ہولے سے اس کا گال تھپکتی اپنے راستہ چلی گئی تھیں۔ جبکہ وہ سست روی سے قدم اٹھاتی چلتی چلتی باہر آ گئی تھی، جہاں شاہی تخت پر براجمان بادشاہ اور ملکہ دربار سجائے بیٹھے تھے۔ کتنی ہی پریاں اور جنزاد ان سے تعزیت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ میری پیاری شہزادی، کمرے میں واپس آ جائیں۔ اس کی سماعتوں کو کوئی شناسا سی آواز گونجی تھی، اور وہ ٹرانس میں الٹے قدموں واپس پلٹ آئی تھی، جہاں شہزادہ لبوں پر حسین مسکراہٹ سجائے اس کا منتظر تھا۔ شہزادی، یہاں ہمارے پاس آئیے۔ اس کی پکار پر وہ یوں ہی چلتی قریب چلی گئی تھی۔ بیٹھیے۔ وہ اس کے حصار میں بیٹھ گئی تھی، جو مسکراتی نگاہوں سے اس کے حسین نیک نقش نہار رہا تھا۔ کیا آپ جانتی ہیں، آپ بہت خوبصورت ہیں؟ وہ انگلیوں کے پوروں سے اس کے نازک نقش سہلاتا مخمور لہجے میں بولا تھا، ساتھ ہی چٹکی بجا کر اس پر تعریف وضو توڑ دیا تھا۔ گڑبڑائی۔ وہ خود کو شہزادے کے حصار میں بیٹھا دیکھ وہ حیران رہ گئی تھی، جبکہ آزمائر کی سرخ پتلیوں میں اسے اپنا عکس واضح طور پر دکھائی دیا تھا۔ کیا آپ ہماری ہمراہی میں جادوئی قالین پر بیٹھ کر ہماری دنیا کی سیر کرنا چاہتی ہیں؟ وہ سوال کر رہا تھا۔ بیلا نہ جانے کس احساس کے تحت سر ہلا گئی تھی۔ پھر چلیں ہمارے ساتھ۔ آزمائر بیلا کا ہاتھ تھام کر اپنے کمرے کی کھڑکی تک لایا تھا۔ بیلا نے کھڑکی سے جو نیچے کی جانب جھانکا تو وہ خوفزدہ سی آزمائر کے نزدیک ہو گئی تھی، کیونکہ سبز محل ہوا میں بنا ہوا تھا اور دور دور تک سب آسمان ہی آسمان تھا۔ وہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ یہ زمین کہاں ہے؟ اس کے سوال پر آزمائر قہقہا لگا گیا تھا۔ ہم ہواؤں میں بستے ہیں شہزادی، اور اب سے آپ بھی اس کی عادت ڈال لیں۔ اس کے ایک اشارے پر مخملی جادوئی قالین اڑتا ہوا کھڑکی سے اندر آ گیا تھا۔ بیلا نے خوف سے اس قالین کو دیکھا تھا، جو زمین سے 1 فٹ اونچا ہوا میں تیر رہا تھا۔ شہزادی، پریشان نہ ہوں، آپ بے فکر ہو کر مجھ پر سوار ہو جائیں۔ میں آپ کو بحفاظت پورے جہاں کی سیر کراؤں گا۔ قالین سے ابھرتی آواز پر وہ مزید خوفزدہ ہوتی آزمائر سے چپک گئی تھی۔ یہ پریشان نہ ہوں شہزادی، میرا ہاتھ تھام لیں اور ہر ڈر و غم کو بھول جائیں۔
आजमाई की चौड़ी हथेली अपने सामने फैली देख वो खौफ से थूक निकल गई थी, मगर न जाने कौन सी मकनातीसी कशिश थी कि वो अपना हाथ इसके हाथ पर रख चुकी थी और साथ ही कदम जादुई कालीन पर रखे थे जो ज़मीन जैसा सख्त था, और वो खिड़की से निकलते शहर को निकल गए थे। बाबा, बेला को गायब हुए 15 रोज होने को आए हैं। अब तो वादी में भी इसकी गुमशुदगी को लेकर चेमगइयाँ होने लगी थी। कोई इस बात का यकीन करने को तैयार ही नहीं थे कि बेला खाई में गिरकर मर चुकी है। सबका कहना था कि वो कहीं चली गई है। हम बोलो वो बेटी की जुदाई में ढह से गए थे। क्या आपकी बेटी सिर्फ वही थी? मैं आपकी कुछ नहीं लगती। वो बाप के सराहने खड़ी होती, शिकवा के ना लहजे में गोया हुई थी। ऐसा क्यों कह रही हो बेटी? वो पहले ही गमगीन थे और फिर बेटी के शिकवे पर मजीद रंजीदा हो गए थे। जब से बेला गई है आप ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं, बस इसकी जुदाई में खुद को खामोशी से फना कर रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपको कुछ हो गया तो मेरा और माँ का क्या होगा? क्या वादी वाले हमें सुकून से रहने देंगे? मिशन साहब ने नफ़ी में सर हिलाते बेटी को सीने से लगा लिया था। क्या करूं बेटी, वो मेरी पहली औलाद और मेरी मोहब्बत की निशानी थी। मैं इसे भूल नहीं पा रहा हूँ, जबकि मैं जानता हूँ कि जहाँ भी होगी खुश होगी। मगर क्या करूँ, एक बाप का दिल है ना, जो हर वक्त परेशान ही रहता है। वो कर्ब आमेज़ी से गोया हुए थे। बाबा, हम उसे भूलने को कब कह रहे हैं? हम तो बस इतना कह रहे हैं कि बस आप अपना ख्याल रखें। अपने लिए ना सही, मेरे और माँ के लिए ही रख लें। हमारा तो इस दुनिया में आपके सिवा कोई भी नहीं है। वो दुख से बोली थी तो अपने आंसुओं पर ज़ब्त नहीं कर सकते और शिद्दत गिरिया से रोते हुए बेटी को सीने से लगा गए। मुझे माफ़ कर दो मेरी बेटी, तुम्हारा बाप एक बुज़दिल इंसान है जो अपने ख़ानदान की हिफाजत भी नहीं कर पाया। इन्हें रह रहकर वो मंज़र याद आ रहा था जब अजमाई कितने हक़ से उनसे उनकी बेटी छीन कर ले गया था और वो कुछ भी नहीं कर सके थे। नहीं बाबा, तुम बुज़दिल हरगिज़ नहीं हो, तुम बहुत अच्छे हो। वो भी अपने बाप के सीने से लगती अपने आंसू ज़ब्त नहीं कर सकी थी। वो अजमाइर की हमराही में जादुई कालीन पर सवार हुई पूरे मुल्क की सैर को निकल गई थी, जो 2 मुल्कों में बटा हुआ था। मुल्क आजमाई शरात पर सब्ज़ महल, जबकि मुल्क जनेलिया पर स्याह महल वालों का राज था, और रिश्तेदारी कायम होने के बाद से दोनों ही एक ही जुट थे। अब शिमाल से लेकर जुनूब और मशरिक़ से मगरिब तक दोनों में बाहमी इत्तिफाक के तहत हुकूमत कायम थी। क्या आप जानती हैं शहज़ादी कि हमारी कौम आपसे बहुत अक़ीदत और मोहब्बत रखती है। वो लबों पर प्यारी सी मुस्कुराहट सजाए आवाम को देख रही थी। वो फ़िलहाल सब कुछ फरामोश कर गई थी। इस वक्त वो महज अपने ख्वाब से लुत्फ़ अंदोज़ हो रही थी। वो जिस शहर और कूचे में ठहर रहे थे, वहाँ के मकामी लोग उसे तोहफ़े में कोई न कोई अजीम दुआ बख्श रहे थे। नहीं, मगर ये मुझसे इतनी अक़ीदत क्यों रखते हैं? सवालिया लहजे में गोया हुई थी। क्योंकि आप वो वाहिद शहज़ादी हैं जो हैं तो एक इंसान, मगर ताकतें आपके पास जिनज़ादियों वाली हैं। और फिर आप मेरी शहज़ादी भी तो हैं। वो मोहब्बत से इसका चेहरा छूता फ़िदा होती नज़रों से देखकर बोला था। क्या मेरे पास जिनज़ादियों वाली ताकतें हैं? वो हैरान ही तो रह गई थी। बिल्कुल, और वक्त आने पर आप खुद इन्हें इस्तेमाल कर सकेंगी शहज़ादी। बेला ने पूरी आंखें खोलकर इसकी बात की गहराई को समझने की कोशिश की थी। क्या आप सच बोल रहे हैं? इसने तस्दीक चाही। हम जिनज़ादे कभी झूठ नहीं बोलते शहज़ादी। इसके माथे के बलों में इजाफा हुआ था। तो क्या हम इंसान झूठे होते हैं? वो बुरा मान गई थी। मैंने ऐसा तो नहीं कहा शहज़ादी। वो इसकी तीखी नाक दबाकर मोहब्बत से बोला था। मगर आपने कहा कि जिनज़ाद झूठ नहीं बोलते, मतलब हम इंसान झूठ बोल सकते हैं। वो हनूज़ खफा दिखाई दे रही थी। इंसान मफाद के तहत झूठ बोल देते हैं, जबकि हम जिनज़ाद सिर्फ सच बोलते हैं। उसने गोया साफ गोई का मुजाहरा किया था। हम मफाद के तहत नहीं, मजबूरी के तहत झूठ का सहारा लेते हैं। बेला ने अपना दिफा किया था तो वो कुछ ही कहे बगैर सर हिला गया, जबकि वो एक ऐसे इलाके में मौजूद थे जहाँ की मखलूक अजीब व गरीब किस्म की थी। शहज़ादी, ये इतना खौफनाक क्यों है? वो कालीन पर मजीद इसके करीब होकर बैठ गई थी, जो देव कामत शख्सियत का मालिक था।
آزمائن نے اس کے گرد اپنا حصار قائم کیا تھا، کیونکہ یہ ہماری قوم میں سے ہیں مگر نافرمان جن ہیں، انہیں ان کی سرکشی اور بغاوت کی سزا ملی ہے۔ وہ چہروں پر چٹانوں کی سختی سموئے سے بولا تھا، تو آپ لوگوں نے سزا کے طور پر انہیں آدھا جانور بنا دیا۔ وہ ان کے پیچھے لگی دم دیکھ کر حواس باختہ تھی، جبکہ ان کی شکلیں برے جن زادوں جیسی تھیں۔ ایک جن ذات کوئی بھی روپ دھار سکتا ہے شہزادی، مگر ان کی سزا یہی ہے کہ یہ ہمیشہ آدھے جانور کے روپ میں رہیں گے اور کبھی بھی اپنا روپ نہیں بدل سکتے۔ آزمائن نے گویا آگاہ کیا تھا، تو ان کا گناہ کیا تھا؟ اس بار اسے سب جاننے کی میں دلچسپی ہوئی تھی۔ ان کا گناہ بہت بڑا تھا۔ انہوں نے دنیا کے برے انسانوں کے ساتھ مل کر سازش کی تھی اور اپنے ساتھ ساتھ ہمیں بھی ان کا غلام بنانا چاہا تھا، اور ملک آزمائش راہ سے سبز محل والوں کی حکومت کو ختم کرنا چاہا تھا۔ یہ ہماری سلطنت کو تباہ کرنا چاہتے تھے، ہمارے زوال کے منتظر تھے، مگر ہم نے ان کے تمام خواب مٹی میں ملا دیے۔ وہ انتہائی سخت لہجے میں بولا تھا۔ اوہ اچھا، وہ سمجھ کر سر ہلا گئی۔ آزمائن اپنے منصوبے میں کامیاب رہا تھا۔ اس کا دماغ اپنے خواب سے ہٹ چکا تھا، جو اس سب کو ایک خواب تسلیم کر رہی تھی۔ کیا آپ ہمارے ملک کی مزید سیر کرنا چاہتی ہیں یا پھر محل واپس جانا چاہتی ہیں؟ وہ سوالیہ لہجے میں گویا ہوا تھا۔ میں محل بھی دیکھنا چاہتی ہوں، وہ پرجوش سی بولی تھی۔ جو حکم میری شہزادی۔ اسے اب یہ سب دلچسپ لگ رہا تھا۔ وہ پلک جھپکتے ساتھ ہی محل کے باغات میں موجود تھے۔ او جھولا! وہ اپنے خوابوں والا جھولا نگاہوں کے سامنے دیکھ کر پرجوش لہجے میں بولتی اس سمت بھاگی تھی۔ آپ مجھ پر آرام سے بیٹھ سکتی ہیں شہزادی۔ وہ تو سچ مچ کا کوئی جادوئی جھولا تھا۔ بیلا کی تو چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی تھی۔ یہ بولتا بھی ہے؟ اس نے بے یقینی سے آزمائن کی جانب دیکھا۔ جی شہزادی، میں بول بھی سکتا ہوں، اس نے مسکراتے لہجے میں گویا خود پر بیٹھنے کی اجازت دی تھی، جبکہ آزمائن نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ دماغ کھڑکی میں کھڑی ایانا کی جانب تھا، جو جھلستی ہوئی نگاہوں سے بیلا کو دیکھ رہی تھی۔ شہزادے! وہ بیلا کی پکار پر خوشگواریت سے چونکا، جس نے پہلی بار اسے پکارا تھا۔ جی میری شہزادی! وہ ذہن جھٹکتا اس کی جانب قدم بڑھا چکا تھا، جو مزے سے جھولے پر بیٹھی تھی۔ دھیرے دھیرے سے پاؤں کو حرکت دیتی خوشی سے کھلکھلا رہی تھی۔ آپ بھی میرے ساتھ بیٹھیں، اس پر بہت مزہ آ رہا ہے۔ وہ بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی۔ نہیں شہزادی، آپ لطف اندوز ہوں، میں آپ کے پاس ہی ہوں، مسکراتے لہجے میں بولا تھا، جبکہ بیلا مسرور سی جھولا جھولنے میں مگن تھی۔ میرے خیال سے اب ہمیں ملکہ کے پاس جانا چاہیے شہزادی۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر جھولے سے اتار دیا تھا۔ جی ضرور، وہ خوش دکھائی دے رہی تھی، ساتھ ہی آزمائن کی ہمراہی میں قدم محل کے اندرونی حصے کی جانب بڑھائے تھے۔ سلام شہزادے! وہ گزر ہی رہے تھے کہ ایک آواز گونجی۔ شہزادی چونک کر ٹھہر گئی۔ یہ آواز کس کی تھی؟ اس نے ارد گرد وہاں دیکھا، صرف سبزہ ہی سبزہ تھا، جبکہ کسی ذی روح کا نام و نشان تک موجود نہیں تھا۔ یہ ہماری آواز ہے شہزادی! وہ ایک بار پھر چونکی۔ آزمائن نے دلچسپ نگاہوں سے اس کا فق چہرہ دیکھا تھا۔ یہ آواز کہاں سے آئی ہے؟ اس نے آزمائن سے سوالیہ لہجے میں پوچھا تو وہ نگاہوں سے اشارہ کیا، تو اس نے بھی ناسمجھی سے نگاہیں جھکا کر دیکھا، جہاں سیاہ رنگ کا واحد گلاب تھوڑا سا ہلا تھا، گویا اس کے سامنے سر تسلیم خم کیا ہو۔ اوہ اوہ میرے اللہ! سیاہ گلاب! تم بول بھی سکتے ہو؟ وہ دونوں گالوں پر معصومیت سے ہاتھ دھرے پرجوش لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ جی شہزادی، ہم سب بول سکتے ہیں۔ یکے دیگر بعد بہت سی آوازیں گونج اٹھی تھیں، گویا اس کی معصومیت پر پورا باغ ہی کھلکھلایا تھا۔ واؤ! یہ سب کتنا پیارا ہے، بالکل کسی فیری ٹیل جیسا۔ کیا میں بھی کوئی پری ہوں؟ وہ آزمائن کی جانب گھومی، جس نے سر نفی میں ہلا کر اسے باز رکھا تھا۔ آپ ایک شہزادی ہیں بیلا، اور اس محل کی ہر شے آپ کے حکم کی تابع۔
آپ کی غلام ہے۔ اس نے اس کی حیثیت باور کرائی تھی۔ کیا یہاں اور بھی شہزادیاں رہتی ہیں؟ اس نے اشتیاق آمیز لہجے میں دریافت کیا تھا۔ جی، ہمارے بڑے بھائی کی بیوہ سبز محل کی بڑی شہزادی ہیں، مگر بھائی کے گزر جانے کے بعد ان کا مقام وہ نہیں رہا۔ بیلا فی الحال خود کو شہزادی سمجھ کر ہی ہواؤں میں تھی۔ ہم ملکہ سے ملنا چاہتے ہیں، پلیز ہمیں سب سے جلدی ملوا دیں، پھر پتہ نہیں یہ حسین خواب کب ٹوٹ جائے۔ اس کا ذہن اب تک حقیقت کو تسلیم نہیں کر پایا تھا۔ آزمائر نے ایک گہرا سانس لے کر قدم محل کے اندرونی حصے کی جانب بڑھائے۔ خوش آمدید شہزادی۔ وہ جیسے ہی شاہی دربار میں داخل ہوتے بادشاہ سلامت نے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا تھا۔ کیا آپ اس محل کے بادشاہ ہیں؟ اس نے پرجوش لہجے میں دریافت کیا۔ جی شہزادی، میں اس محل کا بادشاہ ہوں، اور آپ ہماری پیاری سی شہزادی بیٹی۔ انہوں نے لہجے میں بے پناہ شفقت محبت سموئے سے سینے سے لگایا تھا۔ اوہ واو! وہ حیرت سے ارد گرد کا منظر دیکھ رہی تھی۔ کیا آپ کو ہمارا ملک پسند آیا؟ وہ سوال کر رہے تھے، جبکہ آزمائر وزیر کے پاس کھڑا کچھ ضروری باتیں کر رہا تھا۔ مجھے آپ کی پیاری انوکھی دنیا اور یہاں کی عوام سب بہت پسند آئی ہے، مگر سب بہت عجیب سے ہیں۔ وہ اپنی خوشی کا اظہار کرتی ذرا منہ بنا کر بولی۔ کیا آپ اپنی ملکہ اور آزمائر کی والدہ سے ملی ہیں؟ وہ سوالیہ لہجے میں گویا ہوئے تھے۔ ابھی کچھ دیر قبل ہی تو ملے تھے ہم، وہ خوشی سے بولی تھی، جبکہ ملکہ کے چہرے کے تاثرات کچھ خاص نہیں تھے۔ چلیں شاباش، آپ جلدی سے آگے بڑھ کر ملکہ سے دعا لیجیے، وہ متوازن لہجے میں بولے۔ تو وہ چہک کر آگے بڑھتی ملکہ کا ہاتھ تھام کر آنکھوں سے لگا گئی، بالکل ویسے ہی جیسا اس نے کارٹونز اور فلموں میں دیکھ رکھا تھا، بلکہ ملکہ کو خوشگوار حیرت نے اپنے حصار میں جکڑ لیا تھا۔ اوہ میری پیاری نادان شہزادی، وہ گویا کھل سی گئی تھی جب یہ آزمائر پشت پر ہاتھ باندھے مسکراتے ہوئے ان کے قریب آیا تھا۔ آزمائر، ہماری شہزادی تو بہت پیاری اور تابع دار ہے۔ انہوں نے اپنی خوشی کا اظہار کیا تو وہ ہولے سے مسکرایا، جبکہ اب وہ محل کے عین وسط میں کھڑی فانوس کے عین نیچے چہرہ آسمان کی جانب اٹھائے گول گول گھومتی اپنی خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ انہیں لگتا ہے کہ یہ ابھی تک اپنے خواب کے زیر اثر ہیں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا مطلب ہے؟ کیا یہ یہاں سے واپس لوٹنا چاہتی ہیں؟ انہوں نے اچنبھے سے استفسار کیا تھا۔ ہاں ایسا ہی ہے، اس نے جذبات میں سر ہلاتے تصدیق کی۔ تو آپ انہیں اعتماد میں لے کر سب سچ بتا دیں تو شاید پھر وہ اس حقیقت پر یقین لے آئیں۔ اور اگر وہ پھر بھی حقیقت ماننے سے انکاری ہوں تو پھر آپ اپنی طاقتوں کا استعمال کریں اور انہیں ماضی کا سب کچھ بھلا دیں۔ بادشاہ سنجیدگی سے گویا ہوئے تھے۔ بالکل ایسا ہی ہوگا، اس نے باپ کے حکم پر سر جھکا دیا تھا۔ بابا، ہماری فوج کو تیار کیا جائے، ہم کل صبح ہوتے ہی دوسری دنیا والوں پر حملہ بول دیں گے۔ ہمارے بھائی کا قتل ہوا ہے اور اس قتل کے بدلے انہیں اپنی سلطنت ہمارے حوالے کرنی ہوگی۔ اس بار آزمائر کا لہجہ انتہا کسر تھا۔ ملکہ بوکھلا گئی تھی۔ رہنے دینا شہزادے، ہم آپ کو اپنی نظر سے اوجھل نہیں ہونے دیں گے، وہ تڑپ اٹھی تھی۔ بے فکر رہیں والدہ، اس بار بھی فتح ہمارا مقدر ہوگی اور زندگی دینے والی ذات اوپر بیٹھی ہے۔ آپ بس ہمارے لیے دعا کریں تاکہ ہم اس جنگ میں سرخرو ہو کر واپس لوٹیں۔ انہوں نے ماں کو سینے سے لگاتے دلاسا دیا تھا۔ ہماری ساری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں شہزادے، ہم آپ کو دعا دیتے ہیں کہ فتح آپ کا مقدر ہو۔ وہ بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھتی نڈر لہجے میں بولی تھی تو وہ ان کی پیشانی پر بوسہ دیتا ہولے سے مسکرایا تھا۔ کیا یہاں رات نہیں ہوتی؟ بیلا کسی خیال کے تحت بولی تھی۔ یہاں کا دن زمینی دنیا سے مختلف ہے شہزادی، اس نے مختصر لفظوں میں کہا تھا۔ تو مطلب یہاں صرف صبح ہی رہتی ہے؟ وہ جب سے اٹھی تھی بس یہاں دن ہی چلے جا رہا تھا۔
وقت کی گردش کا کوئی عالم ہی نہیں تھا اور نہ یہاں کوئی پیمائشی آلہ موجود تھا۔ ہم نے ایسا بھی نہیں کہا شہزادی، ہمارے صبح شام کے اوقات انسانوں کی دنیا سے قدرے مختلف ہیں۔ یہاں بھی ہر صبح شام ہوتی ہے اور طرح کا موسم ہوتا ہے، مگر ہمارا وقت بہت آہستہ گزرتا ہے کیونکہ ہم ہر کام بہت جلدی اور تیزی میں پلک جھپکتے ہی کر لیتے ہیں، جبکہ انسان یہی کام بہت دیر میں کرتے ہیں، اس لیے ہمارے وقت کی رفتار سست ہے۔ وہ آسان لفظوں میں سمجھا رہا تھا۔ جن ذاتوں کی دنیا میں ایک دن کی لمبائی یا وقتی پیمائش انسانوں کی دنیا کی طرح نہیں ہوتی، بلکہ ان کی دنیا میں دن کی مدت اور وقت کا تجزیہ ان کی زندگی کی قدرت اور معیارات کے مطابق ہوتا ہے۔ ایک دن کی مدت جن ذاتوں کی دنیا میں مختلف مواقع اور حالات کے مطابق مختلف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ان کی دنیا میں کوئی خاص موسم ہو، جیسے کہ برفانی موسم، آندھیوں کا موسم یا پھولوں کا موسم، تو دن کی مدت اور وقت کی مدت بھی مختلف ہوتی ہے۔ اس طرح ان کی دنیا میں روزمرہ کی زندگی، علاقے کی جغرافیہ اور ان کی زندگی کی عادات اور روایات بھی دن کی مدت پر اثر انداز ہوتے ہیں اور ان کے دن کی وقت کی پیمائش کرنا انسان کے لیے بہت مشکل ہے۔ اف اللہ، یہ کتنی مشکل باتیں ہیں۔ اگر وقت سست روی سے گزر رہا ہے تو مطلب اتنی لمبی زندگی؟ وہ اپنا سر تھام گئی۔ ویسے بھی اس نے تاریخ کے حوالے سے سن رکھا تھا کہ جنوں کی زندگی ہزاروں سال کی ہوتی ہے۔ آزمائی دھیرے سے مسکرا دیا تھا۔ شہزادی، ابھی تو ہماری زندگی شروع ہوئی ہے اور آپ ابھی سے گھبرا گئی ہیں۔ آزمائی دھیرے سے مسکرایا تھا۔ جس طرح ان کی دنیا کے وقت کی پیمائش کرنا مشکل ہے، بالکل اسی طرح ایک بچے جن ذات کی عمر کا موازنہ کسی انسانی بچے سے کرنا بھی بے حد مشکل ہے۔ انسانوں کی زندگیاں مختصر ہیں۔ ممکن ہے کہ جن ذاتوں کے بچوں کی عمریں 100-200 سال ہوں یا پھر کم، لیکن اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ شہزادے، میری عمر 23 سال ہے اور میری زندگی اس روز سے شروع ہو گئی تھی جب میں نے پہلی بار اس دنیا میں آنکھ کھولی تھی، کیونکہ میرے سیکھنے کا عمل میری پہلی سانس سے شروع ہو گیا تھا۔ ایک انسانی بچہ جو کام سب سے پہلے سیکھتا ہے وہ ہے رونا، اور پھر رونے کو اپنا ہتھیار بنا کر اپنی ہر ضرورت کو پوری کروانا سیکھتا ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری زندگی اب شروع ہوئی ہے؟ بلکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا ماننا ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ہماری زندگی گھٹتی جا رہی ہے اور ہم موت کے نزدیک ہوتے جا رہے ہیں۔ اس بار وہ خاصی سمجھداری کا مظاہرہ کر گئی تھی۔ ماشاءاللہ شہزادے، ہماری شہزادی تو بہت سمجھدار ہیں۔ ہم تو ویسے ہی انہیں کم عقل سمجھ رہے تھے۔ یعنی انسان بھی عقل مند ہوتے ہیں، بادشاہ نے لطیف سے لہجے میں کہا تھا۔ انسان بہت عقل مند ہوتے ہیں بادشاہ۔ انسانوں کی سمجھ بوجھ کا یہ تقاضا ہے کہ اگر واقعی انسان اپنے دماغ کا صحیح استعمال کر لے تو وہ آپ جیسے طاقتور درجنوں جنوں کو بھی اپنا غلام بنا لیتا ہے۔ وہ ذرا تفکر بھرے لہجے میں گویا ہوئی تھی، اور غرور کرنا تو انسانوں کی فطرت ہے۔ چلیں شہزادی، میرے خیال سے آپ بہت تھک گئی ہیں، اب آپ کو آرام کرنا چاہیے۔ وہ شہزادی کو ضرورت سے زیادہ عقل مندانہ باتیں کرتے دیکھ ٹوکے بغیر نہ رہ سکا تھا۔ جی مجھے نیند آئی ہے، شاید یہ میرے خواب کے ٹوٹنے کا صحیح وقت ہے۔ وہ آزمائر کا ہاتھ تھامے اپنے جادوئی خوابگاہ کی جانب بڑھی تھی۔ وہ آزمائر کی ہمراہی میں خوابگاہ میں واپس آئی تھی، جہاں وہ آتے ہی بستر پر نیند دراز ہو گیا تھا۔ میں کہاں لیٹوں؟ وہ کنفیوز سی تھی۔ یہیں اور کہاں؟ وہ ہونک ہوا۔ مگر پورے بستر پر تو آپ لیٹ گئے جن بن کر۔ مگر ہاں، آپ تو اصل کے جن بھی تو ہیں۔ وہ منہ بنا کر گویا ہوئی تھی، جبکہ وہ دلچسپ نگاہوں سے اس کا روشنیوں بکھیرتا سراپا دیکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں میرا خواب کب ٹوٹے گا، وہ اداس دکھائی دے رہی تھی، سبز آنکھوں میں دکھ ہلکورے لے رہا تھا۔ بیلا، یہ خواب نہیں ہے، آئیے میں آپ کو ایک منظر دکھاتا ہوں۔ وہ ہاتھ بڑھا کر اس کے گرد اپنا فسوں پھونکتا حصار باندھ گیا، جبکہ وہ تو اب تک اس کا ہاتھ بڑھ کر گھٹتا محسوس کر ٹرانس میں گرفتار تھی۔
یہ منظر جن زادوں کے جادوئی ملک آزمائی شیراز کا ہے، جہاں اس وقت سبز محل میں بسنے والے شاہی خاندان کے اکلوتے وارث بادشاہ فیروزہ اور ملکہ ایلورین کی حکومت قائم تھی۔ یہ دنیا دور آسمانوں کے پار بادلوں میں آباد تھی۔ سبز محل میں ملکہ اور بادشاہ اپنی بوڑھی ماں اور اپنے 2 بیٹے زہران اور آزمائر کی ہمراہی میں رہائش پذیر تھے۔ بادشاہ سلامت کے گزر جانے کے بعد بڑی ملکہ اپنی ناساز طبیعت کے باعث اس سلطنت کی ذمہ داری اپنے اکلوتے بیٹے کی بیوی ایلورین کے حوالے کر چکی تھی۔ عوام اپنے کوئن اور کنگ سے کافی خوش تھی۔ سبز محل میں بسنے والے سبھی جن زادوں کی آنکھیں سبز رنگ تھیں، ماں سوائے آزمائر کے، جو ان سب سے قدرے مختلف تھا۔ شاہی خاندان کے رشتہ داروں میں سے ایک خاندان ملکہ کی دوست جن زادی ایویانا کا بھی تھا، جن کا ملکہ کی وجہ سے محل میں خوب آنا جانا تھا۔ زہران پاؤں پر چلتا تھا، جبکہ شہزادہ آزمائر ابھی نومولود گود کے بچے تھے۔ ملک آزمائی شیراز کے رہنے والوں کا شمار اچھے جنوں کی دنیا میں ہوتا تھا۔ یہاں بسنے والی مخلوقات بہت سی طاقتور اور اچھے انسانوں کی تابع بھی گزر چکی تھیں۔ ملکہ کی دوست جن زادی بھی ایک انسان کی تابع رہی تھیں، اور جبھی اسے انسانی دنیا میں ایک شخص سے محبت ہو گئی تھی جو اس سے شادی کا خواہش مند تھا۔ جن زادی بھی خوش تھی۔ مگر جب جن زادی نے یہ خبر ملکہ کو سنائی تو انہوں نے اسے باز رہنے کا حکم دیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ انسان ان پر پوری طرح سے قابض ہو جائیں، اور یہ اس دنیا کے اصولوں میں سے نہیں تھا کہ ایک جن زادی کسی انسان سے شادی کرے، اور اگر وہ یہ اصول اپنی دوست کے لیے توڑتیں تو پھر ہر دوسرا یہی حرکت کر رہا ہوتا، کیونکہ کسی بھی جن ذات کی طاقتیں ایک آدم ذات سے شادی کے بعد دگنی ہو جاتی ہیں۔ والدہ، وہ اپنی ماں کو منانے کی جتن کر رہی تھی، جو بیٹی کی محبت کی کہانی سن کر ہتے سے اکھڑ گئی تھی۔ ایسا ہونا ناممکنات میں سے ہے، اور تم ضد نہ باندھو، ورنہ بادشاہ سلامت ہمیں سزا کے طور پر کوہ قاف کی پہاڑیوں میں قید کر دیں گے، انہوں نے بیٹی کو خبردار کیا تھا۔ میں نہیں جانتی کچھ بھی، مجھے میسم سے محبت ہو گئی ہے اور میں اسی سے شادی کروں گی۔ سن لیں آپ لوگ، وہ غصے سے بولتی سبز محل سے نکل آئی تھی۔ اس کا ارادہ اپنی ملکہ کو قائل کرنے کا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو یار؟ میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ اس آدمی کی محبت دل سے نکال دو، وگرنہ بادشاہ سلامت تمہیں سزا سنا دیں گے اور میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکوں گی۔ انہوں نے ذرا پریشانی کا اظہار کیا تھا۔ کیا تم میری مدد نہیں کرو گی؟ تم بادشاہ کو قائل کرو نا، وہ تم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ وہ دونوں بچپن کی سہیلیاں تھیں۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، میں بات کروں گی۔ وہ ایک بار پھر دوست کی محبت میں ہار گئی تھیں۔